फकीरी लिबास के ऊपर, इसी घुंघरू के ऊपर, इसी नथली पहनने के ऊपर, इसी तरह तो उनके माँ बाप का और घर वालों को जीना इतना मुहाल ना कर दें कि वो या तो वो मोहल्ला छोड़ दें तो या वो उस बच्चे को निकाल दें। मुझे देखते ही हर कोई पहचान जाता है कि मैं पूछ रहा हूँ, खुद ही कह देते हैं। आज का सफ़र उस सफ़र की तरफ है जिसको बनाने वाले दो ऐसे खुददार समाज के इंसान हैं जो खुद मुआशरे के पीछे हुए जूली और कशिश सफ़र इदारे के बानी और ट्रांसजेंडर के हकीकी तर्जुमान और लीडरान हैं। एक ऐसा शेल्टर हाउस जिसका हंसता हाल किचन, दो कमरे पर मुबनी शेल्टर हाउस जिनकी दीवारें सेम ज़दा और टपकती हुई छतें ये बता रही हैं कि इसके घर का क्या हाल। जूली और कशिश देखने में सिफ्त नाजुक और उनके हौसले चट्टानों की तरह मजबूत और पहाड़ों की तरह बुलंद। न जाने कोरोना वायरस के दिनों में शेल्टर हाउस का किराया जो 15,000 पर मुबय्यन है किस तरह दिया होगा। खुद खाना खाया या नहीं खाया, मगर खुदा तरसी ऐसी के घर में मौजूद बिल्लियों का बर्तन दूध से बड़ा पड़ा था। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिफ मोहम्मद। आज हम सफ़र के शेल्टर हाउस में आए हुए हैं जहाँ हमारे साथ सफ़र के चीफ डायरेक्टर कशिश और जूली मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग आज हमारी तरफ आए हैं और आप लोगों ने जो है वो हमें टाइम दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम कशिश है। जैसे आपने बताया ही है तो शेल्टर होम में आप हमारे आए हैं, जो सफ़र की तरफ से हमारी छोटी सी काविश है जो पिछले 12 साल से चल रही है और हम इसमें यही कोशिश करते हैं कि एक चेंज लेकर आएँ। उस तरीके से जो प्रोफेशनली तौर पे हमारी सब चीज़ें मंसूब हैं उसमें बदलाव आए, हमारे प्रोफेशन में बदलाव आए, हमारे माशरे में इज़्ज़त हो, ऐसे काम करें जिसमें हमारे लोग इज़्ज़त करें। कशिश, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपको सफ़र जैसे इदारे बनाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो ये हमको ईजाद में से दरियाफ्त तो नहीं हुए ना, हम इंसान थे और एक फितरी तौर पे एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जो दोहरी शख्सियत थी जिसको हर कोई नहीं समझ सका। और आज भी इस वक्त में हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को समझ आ गई, आगाही हो चुकी है हमारे बारे में। और ये सफ़र का मकसद ही यही था कि ये चीज़ें मुंतकिल करना माशरे में जो हमारे साथ गुजर रही थी, जो हमारे फ़ादर के साथ मंसूब कर दी गई थी प्रोफेशन, वो चीज़ें बदलनी थी। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो आम लोगों के लिए, जैसे माशरे में लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं और कोई सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं या कोई फलाही काम में के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे सेंटर की बहुत ज़रूरत थी जहाँ पे हम लोग घर से निकल के सीधा गुरु के पास जाते हैं और वहाँ जाके जो गुरु भी नाख्वानदा है हमारा, उस सिस्टम में हमें तालीम भी नहीं मिलती और रिहाइश के लिए घर भी नहीं होता प्रॉपर, और जो रिश्ता हम बनाते थे गुरु चेले वाला वो भी प्रॉपर रिश्ता नहीं था। तो वो जब हम वहाँ पहुँची, मैं खुद एज ए अपना एक ख्वाजा की हैसियत से ख्वाजा में, तो वहाँ जब इन चीज़ों को देखा था मैंने कोशिश की कि इसमें चेंजिंग आनी चाहिए, क्योंकि सब फैसले जिरगे में हो रहे थे, जिरगे के जो फैसले हैं वही माने जा रहे थे। तो आज जबकि कानून आ चुका है, हमारा मुल्क बन चुका है, हमारा आइन है, तो क्यों ना हम एक शहरी होने के तौर पे अपने हकूक़ लें। उसके लिए ये सफ़र NGO हमने रजिस्टर करवाई, जिसके अलिफ बे भी हमें नहीं पता थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोशिश की, खुद जॉब की मीडिया के अंदर 12 साल से जॉब भी कर रहा हूँ और उसी की कमाई से ये चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग, आप देखेंगे अभी हमारे में मुतज़ाद लड़ाइयाँ शुरू हैं, हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो माशरा और तीसरा गवर्नमेंट तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो अभी तक आज इस स्टेज पे खड़ी हूँ तो इसीलिए हूँ कि किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे होकर खड़े हों। हमारे तो जो एक्टिविस्ट सिस्टम हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए NGOs काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हमारे लिए काम कर रहे हैं,
تو وہ تو سب ایک جگہ پہ آنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم لوگ کب ہوں گے تیار؟ جب تک ہم خود نہیں ولنگ ہوں گے، جب تک ہم بدل نہیں پائیں گے، تو خود آنے بھی اس قوم کے حالات نہیں بدلے، جب تک وہ خود نہیں بدلے گا تو خود سے بدلنے کے لیے آئیں، اور یہی ہماری کاوش ہے سفر کی کہ ہم اسی کے اوپر کام کریں۔ جولی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ سفر جیسے ادارے بننے کے بعد خواجہ سراؤں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ریاست ہی کر سکتی ہے۔ سفر جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ سیلف فنڈڈ ہیں، نہ تو ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا اسٹیک ہے، نہ اس طرح کا کوئی اختیار ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہو۔ تو ہمارے پاس ایک کوشش ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ جو خواجہ سرا جو ہمارے شہری ہیں، جو ٹرانسجنڈر سٹیزنز ہیں، وہ چونکہ ایک 3 پروفیشنز کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور ان کے پاس چونکہ نہ کوئی سوشل سائیکو کاؤنسلنگ تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر جا کے وہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی کے ساتھ اپنے رائٹس کو جو ہے وہ لے سکیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ یہاں پہ جو ایک جرگہ سسٹم، جیسے کہ آپ کو باجی کشش نے پہلے بتایا کہ ٹرانسجنڈرز کے اندر ایک جرگہ سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس جرگہ سسٹم کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی آئین کا اور حکومت کا دخل نہیں ہوتا۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے، ایک ایسی پناہ گاہ بنائی جائے جہاں پہ اگر کوئی خواجہ سرا شہری اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ایک سوشل ڈگنیٹی لینا چاہتا ہے، وہ اپنی ایک امپاورمنٹ لینا چاہتا ہے، اور وہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ جگہ مہیا کی جائے۔ تو یہاں پہ بالکل یہ سیلف فنڈڈ جگہ ہے ہمارے پاس، اس کا 15,000 ہم رینٹ پے کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ ٹرانسجنڈرز جو آئے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس اب ماشاءاللہ 8-10 ایسی سکسیس سٹوریز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ پہلے بالکل یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ٹرانسجنڈرز جو ہیں وہ جاب بھی کر سکتے ہیں، اپنی جینڈر آئیڈینٹی کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی خواجہ سرا کی کوشش کرتا تھا تو اس کو انٹرویو میں یہ جو ہے سوالات پوچھے جاتے تھے کہ آپ کا جنس کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو مطلب اس کی قابلیت نہیں پوچھی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ ہم نے جو یہ کاوش شروع کی، اس کاوش کے بعد ہم ماشاءاللہ کتنے زیادہ ہمارے ٹرانسجنڈرز ہیں۔ ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جاب کر رہی ہے، کچھ میک اپ آرٹسٹ ایز اے میک اپ آرٹسٹ جاب کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا کے تھرو اپنا کوئی بزنس چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سامنے ایک ٹرانسجنڈر ہیں، ان کو ہم نے بزنس ایک اسٹارٹ کر کے دیا ہے جو سوشل میڈیا پہ وہ ایک پیج کے تھرو چلا رہی ہیں۔ تو یہ ایک سوشل چینج ہے۔ آبویسلی ہمارے پاس جب سکسیس سٹوریز آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ سکسیس سٹوریز دیکھنے کے بعد اور بھی جو ٹرانسجنڈر سٹیزنز ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ بھی اگر کوئی اپنی چینج لے کر آ رہا ہے اور کوئی چینج کر رہا ہے اور یہ پاسبل ہو رہا ہے، تو باقی لوگ بھی پھر شامل ہو رہے ہیں۔ تو آبویسلی دیکھیں، چھوٹے پیمانے سے چینج شروع ہوتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور دریا پر سمندر بنتا ہے۔ تو ایک قطرے کی تو ضرورت ہے ہمیں، تو ہم کسی بھی قطرے کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر کوشش کا، ہر کاوش کا ایک فائدہ ضرور ہے۔ کشش، میں آپ سے یہ سوال کروں گا، بطور لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو اس دور میں کیا کیا مشکلات ہیں؟ خواجہ سراؤں کو تو ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک مغل دور تھا جس ٹائم درباروں کے اندر ان کی ایک آئیڈینٹی بھی تھی، خواجہ سرا کا لقب ان کو دیا گیا۔ ایک محل میں رہنے والا افسر جو ایک حرم کے اندر جانے کے لیے، عورتوں کے اندر بیٹھنے کے لیے، کلام رسانی کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے ان کے عہدے تھے، یہاں تک کہ وہ سپہ سالار تک فوج کے اندر بھی شامل تھے۔ تو اتنی بڑے بڑے اداروں میں شامل ہونے کے باوجود آج کے وقت میں دیکھ رہی ہوں تو یہ ایک مشکلات کا ہی سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے سے پہلے جس کلچر کا یہ حصہ تھا جس کو اڈاپٹ کر کے یہ پاکستان میں لایا گیا، وہ ہندو کلچر کا حصہ ہے۔ گرو سسٹم ایک ہندو کلچر سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو الاؤ ہیں مگر ہمارے اسلام میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی مشکل تو ہمیں اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے آتی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی ہمدردی کے طور پر تو دنیا میں قبول کی جا سکتی ہیں، معاشرے میں بھی قبول کی جا سکتی ہیں، مگر ایز اے مسلم اس کو نہیں قبول کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں جو اکثریت ہماری جو پاکستان میں وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اقلیتی برادری کے بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، مگر اکثریت جو مسلمان ہے اور ملک مسلمانوں کا ہے، تو اس کے مطابق مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ جیسے ہم اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اور جیسے معاشرے کی طرح جینا شروع کرتے ہیں تو معاشرہ بھی اندر وہی چیزیں ہمارے اندر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو ہم چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مشکل ہو گئی نا، تو حکومت کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ آج ناظرہ آئیڈینٹی کے اوپر کام کرتا ہے، شناختی کارڈ دے رہا ہے، مگر وہ بھی اس مشکل سے قاصر ہے کیونکہ اس شناختی کارڈ کے اندر یہ بھی آ رہا ہے
نکاح نامے بھی آ رہے ہیں خواجہ سراؤں کے، بچوں کی بھی آ رہی ہیں، ولدیت میں بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ لوگوں کو کس بیس پہ آ کے خواجہ سرا کو سمجھایا جا سکے. ہم اپنی کیفیت کو کیسے منتقل کریں؟ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا ڈاکٹر اسپیشلسٹ نظر نہیں آتا جو ہمیں دیکھتا ہو. ہم سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک دنیا ہمارے پہ ریسرچ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے، مگر یہ ریسرچ کام نہیں کر رہے کہ یہ ہونا چاہیے. جو ہے وہ تو دے تو صحیح، ان کا وہ حق تو دے جو ان کا بنیادی ہے، شہری ہونے کا حق ہے، تعلیم ہے، ان کے گھر والدین کے ساتھ رہنے کا حق ہے. صرف اس بیس کے اوپر تو نہیں ختم کر سکتے نا آپ کے خواجہ سرا ہونا. تو خواجہ سرا ہونا اور بننا یہ دو جو مختلف چیزیں ہیں. تو ہماری جو سارے جو خواجہ سرا اس ٹائم جو بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ اندر سے ہے خواجہ سرا. جسمانی طور پہ شاید وہ خواجہ سرا نہ ہو مگر اندر سے ہے، اور ساری زندگی اسی طرح جیے گا. تو اس کے ساتھ نباہ کا طریقہ آپ کو سوچنا پڑے گا، معاشرے کو، سب کو، اور پھر ہی ہم اپنے گھروں تک رہ سکیں گے. اور والدین کا سب سے پہلا حق ہے جو ہمیں مل جائے گا نا، تو پھر ہمیں معاشرہ بھی حق دے گا، کیونکہ وہ والدین ہمارے معاشرے میں ہی رہتے ہیں نا، باہر تو اس سے تو نہیں آئے. وہ ان کو جو تانے ملتے ہیں معاشرے والے ہی دیتے ہیں. تو وہ تانے اور بےزتی کس کی ہوتی ہے؟ والدین کی ہوتی ہے. جس خاندان سے میں نکل کے آئی ہوں، پٹھان فیملی سے نکل کر آئی ہوں، سید فیملی سے بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں، بڑی بڑی فیملیوں سے آئے ہیں. تو یہ ایسے تو بلے شاہ کی ذات کو بھی دیکھیں تو سید ذات تھی، تو کتنی باتیں سننا پڑی ان کو، اسی فقیری لباس کے اوپر، اسی گھمرو کے اوپر، اسی نتلی پہننے کے اوپر، اسی طرح سب چیزوں کے اوپر. تو آج بلے شاہ ایک کوئی من کا کہ میں کی جانا میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا، وہی سوال ہمارا بھی کہ میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ میں کون ہوں. مجھے دیکھتے ہی ہر کوئی پہچان جاتا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں، خود ہی کہہ دیتے ہیں. تو مجھے بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بتایا تو وہاں جائے جہاں مجھے دیکھتے لوگ کہیں یار یہ کون ہے، کیا ہوگا. انسان تو نظر آتا ہے نا. اب انسان کے اندر جنس کا تعین کرنا، میں آپ کے مرد ہونے کا تعین نہیں کر سکتی، کسی کے عورت ہونے کا تعین نہیں کر سکتی. اگر میں عورت ہوتی تو مجھے لوگ دیکھتے پہچان جاتے یہ عورت جا رہی ہے. یا مرد ہوتا کہتے مردوں کو کون تانا مارتا ہے. تانا ہم بچپن سے اپنے گھر سے سنتے آ رہے ہیں، معاشرے سے سنتے آ رہے ہیں، جو گالی بن گیا ہے. خواجہ سرا اب ایک گالی بن گیا ہے. کسی کو ہجڑا کہہ دینا، خسرا کہہ دینا، سب لوگ گالی دے دینے والی بات. تو وہ شناخت ہم کیسے لے سکتے ہیں جو ایک گالی ہو؟ ہم انسان ہیں، ہمارے نام بھی رکھے گئے، والدین کے نام رکھے گئے، نام ہمارے نے اپنی مرضی سے میں نے ندیم کے ساتھ کشش رکھا. میرے اندر کی روح تھی، چلو ٹھیک ہے، میں نے اپنا نک نیم میں کشش رکھ لیا ادھر کی شناخت کے لیے. مگر وہ ہجڑا تو نہیں لکھا، ندیم ہجڑا، ندیم خسرا. وہ میری ایک اپنی شناخت ہے، مگر وہ ہجڑا اور خسرے کی نہیں ہے. جولی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کسی گھر میں بیٹے کا پیدا ہونا یا بیٹی کا پیدا یہ منجانی بن رہا ہے. جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا خواجہ سرا پیدا ہو گیا ہے، وہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کتک پلاننگ کر دیتے ہیں، ان میں ان کو قصور نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا کیا بنے گا. آپ ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اکیلے رسپانسبل نہیں ہیں، سوسائٹی رسپانسبل ہے، کیونکہ پیرنٹس ایسے نہیں نکال دیتے. میرے والدین نے مجھے خود ہی سے نہیں نکال دیا، ظاہری بات ہے معاشرے میں انہیں تانے دیے گئے، رشتہ داروں میں انہیں تانے دیے گئے. میرے والد باہر نہیں نکل سکتے تھے، باہر نکلتے تھے تو ہر کوئی ان سے یہ سوال پوچھتا تھا، انہیں مذاق کرتا تھا. ایون کہ میرا بھائی جو ہے وہ باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تھا تو گھر آ جاتا تھا کہ مجھے سارے دوست میرے مذاق کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں. تو اکیلے پیرنٹس کو اکاؤنٹیبل میں نہیں ٹھہراتی. ظاہری بات ہے میری آنرشپ تو پیرنٹس ہی لیں گے نا، کیونکہ میں ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں. وہ میرے والد ہیں، میرے والدین جو ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ میرا ڈی این اے میچ ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ تو میرا رشتہ ہے. ان کو تو میری سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو تو میرے لیے لڑنا چاہیے. لیکن اوور آل سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے بچے کو جب کسی کے گھر میں دیکھیں تو ان کے ماں باپ کا اور گھر والوں کو جینا اتنا محال نہ کر دیں کہ وہ یا تو وہ محلہ چھوڑ دیں تو یا وہ اس بچے کو نکال دیں. اور دیکھیں بینگ اے ہیومن، اب میں دیکھ رہی ہوں بار بار کہ میرے بھائی کو بھی مذاق ہو رہا ہے، میرے ابو کو بھی تانے مل رہے ہیں، میری سسٹر جو ہے اس کا رشتہ لینے کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی میری طرف دیکھ کے سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے. تو وہاں پہ ایک میری بھی تو ایک نفسیاتی چیز ہے نا میرے پاس، بینگ اے ہیومن میرے پاس جو سائیکولوجیکل ایشوز ہے، مجھے بھی تو ڈپریشن ہوگا نا وہاں پہ میں کتنا انسیکیور فیل کروں گی کہ یار شاید اتنے لوگوں کی زندگیاں میری وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی اوور آل اس چیز کو ایکسیپٹ کرے
وہ اس چیز کو اپنا لے اور وہ کسی کے گھر اگر کوئی ٹرانسجینڈر دیکھ لے تو اتنا زیادہ اسے تعجب نہ ہو, اتنا وہ حیران نہ ہو, یا جیسے کہ باجی کشش نے پہلے بتایا کہ خسرا بھی گالی باندھ چکا ہے نا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ان کے گھر میں گالی پیدا ہوگی, کہ انسان پیدا ہوگا نا. دیکھیں میں آپ کو ایک مکمل انسان نظر آ رہی ہوں الحمدللہ, تو میں انسان ہونے کی حقوق مانگ رہی ہوں نا. میں نے آپ سے کوئی علیحدہ جنس ہونے کے تو حقوق مانگے نہیں ہیں. میں نے آپ کو یہ تو کہا نہیں کہ میں خواجہ سر ہوں تو مجھے جو باقی لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں ان سے علیحدہ یہ حقوق دے دیں. میں نے تو آپ کو کہا کہ انسان ہونے کا, کہ میرا اگر روزگار میں کمانا چاہتی ہوں تو میرا انسان ہونے کا حق ہے, میں تعلیم لینا چاہتی ہوں تو میرا انسان ہونے کا حق ہے, میں عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو میرے انسان ہونے کا یہ حق ہے نا, اور یہ ہر انسان کے پاس حق ہے. تو مجھے وہ حقوق چاہیے, اس حقوق پہ میری جنس پہ سوال نہ اٹھایا جائے, بس اتنی سی بات ہے. یہ کوئی بہت لمبی بحث نہیں میں کہہ رہی معاشرے سے کہ بھی معاشرہ کوئی علیحدہ سے میرے لیے کوئی چیز بنا دے, نہیں, کچھ بھی نہ بنائے, بالکل نارمل جس طرح سے ایک انسانوں کی زندگی ہے مجھے بھی وہ زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. مطلب کہ دیکھیں اگر میں اب باہر گئی ہوں تو اب باہر جانے پہ اگر میں راستے میں چل رہی ہوں تو 100 لوگ مجھے یا تو آواز دے رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں یا چھیڑ رہے ہیں یا مجھ سے میرا ریٹ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں تو اب کسی کو نہیں نہ بلا کے پوچھ رہی, میں کسی کو روک بھی نہیں رہا, میں کسی سے بات بھی نہیں کر رہی, میں جا رہی ہوں. تو یہ سوسائٹی مائنڈ سیٹ ہے کہ خسرا روڈ پر جا رہا ہے تو یا تو آپ نے اس کو مذاق کرنا ہے, یا آپ نے اس کا نام پکار کے ہنسنا ہے, یا اس کو چھیڑنا ہے. اگر آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کرنا پھر آپ اس کا ریٹ پوچھنا ہے, جی ہاں جی آپ کتنے پیسے لیتے ہیں. تو یہ سوسائٹی مائنڈ سیٹ بدلے. اب میرا باپ میرا بھائی اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا, وہ جب باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ خسروں سے یہ لوگ جو خواجہ سرا جو باہر پھر رہے ہیں ان کے ساتھ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں, ان سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں, تو پھر میرے ماں باپ مجھے کیسے قبول کریں. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, ایسے تو نہیں قبول کیا جا سکتا. تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ اوور آل سوسائٹی مائنڈ سیٹ بدلا جائے. جیسے ایک لڑکی کو چھیڑنے پہ 10 لوگ اسے مارنے آ جاتے ہیں اس لڑکی کو, تو جب مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو کوئی لوگ اسے مارنے کیوں نہیں آتے کہ بھائی تم ایک انسان جا رہا ہے اس کو تم بلا وجہ چھیڑ رہے ہو تو تم کیوں چھیڑ رہے ہو. تو یہ اوور آل سوسائٹی مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل تو پیرنٹس ہی ہیں نا, ہمیں سوسائٹی اوور آل تو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتی. میں تو اپنے پیرنٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گی کہ میں ان کے گھر پہ آتے تھے, میرے لیے فائٹ کرتے, میرے لڑتے, وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ جو بھی ہے ہمیں قبول ہے. تو یہ بحث ہے میری. یعنی کہ ماں باپ کے جیتے جی بھی اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی سوال تو انہیں سے پوچھا جائے گا نا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.